बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो डियर्स, आज हम एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। आप हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो डियर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू लिविंग थिंग्स मूव। हाउ डू लिविंग थिंग्स मूव, यानी जानदार कैसे हरकत करते हैं। जानदार कैसे हरकत करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से हम ये इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन स्केलेटन, यानी इंसानी ढांचा। दूसरा है स्कल, यानी खोपड़ी। तीसरा है वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। चौथा है रिम्स, यानी पसलियाँ। और पांचवा है लिम्स, यानी हाथ और पैरों के एज़ा। छठा हमारे पास है जॉइंट्स, यानी जोड़। इंसान के जिस्म में बहुत सारे जोड़्स होते हैं, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चंद तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। ये जो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें देखें, ये भी एक जानदार का ढांचा है, ये भी एक जानदार का ढांचा है, और ये भी एक जानदार का ढांचा है। तो जानदार एशिया के जिस्म की मखसूस बनावट उनके जिस्म में मौजूद ढांचे की वजह से होती है। मतलब जिस जानदार का जैसा ढांचा होगा, उसका जिस्म भी वैसे ही होगा। कुछ जानदारों में ये ढांचा हड्डियों से मिलकर बना होता है, जैसे ये इंसान का ढांचा देखें, ये पूरी हड्डियों से मिलकर बना है। और कुछ में सख्त मादे से। ढांचा जिस्म को न सिर्फ एक ठोस शक्ल देता है, बल्कि जिस्म में मौजूद नाजुक एज़ा की हिफाजत भी करता है। अगर ये ढांचा ना होता तो हमारा जिस्म गोश्त के ढेर की तरह नज़र आता, गोश्त का एक लोथड़ा नज़र आता। ये जो हमारा ढांचा होता है, ये हमारे बहुत सारे नाजुक एज़ा को महफूज रखता है। इसी तरह ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, और ये तस्वीर भी आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये जो जितनी भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, उसमें जानदारों के ढांचे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किसी भी जानदार का ढांचा एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, बल्कि हर जानदार का ढांचा मुख्तलिफ है। तो इन जानदारों में कुछ के ढांचे अंदरूनी हैं, कुछ के बैरूनी हैं। क्या आप ऐसे और जानदारों के नाम बता सकते हैं जिनके ढांचे जिस्म के बाहर होते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़िम जवाब दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन, यानी इंसानी ढांचे की। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कुल 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी हड्डियां होती हैं। किसमें? ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। हमारा जिस्म हड्डियों और उज़लात यानी गोश्त का एक मजमुआ है, इसलिए हम हड्डियों का ढांचा नज़र नहीं आते, बल्कि गोश्त पोस्त के इंसान नज़र आते हैं, क्योंकि उज़लात हड्डियों के ढांचे को ढांप लेते हैं। हमारा जो गोश्त होता है वो हमारे ढांचे को ढांप लेता है। इंसानी ढांचे के अहम हिस्से होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्कल की, यानी खोपड़ी की। तो खोपड़ी इंसानी दिमाग की हिफाजत करती है।
جو ہمارے سر کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے، جو کھوپڑی ہوتی ہے، وہ انسانی دماغ کی حفاظت کرتی ہے، یہ 20 ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ورٹیبل کالم کی بات کریں، ریڑھ کی ہڈی کی بات کریں، تو ریڑھ کی ہڈی کل 33 چھوٹی گہرے نما یعنی رنگ شیپڈ، رنگ کی طرح کی ہڈیاں ہوتی ہیں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہمیں مختلف حرکات میں مدد دیتی ہے، جیسے جھکنا، مڑنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، آگے جانا، پیچھے جانا، ان سب میں ریڑھ کی ہڈی ہماری مدد کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی حرام مغز یعنی اسپائنل کورڈ کی حفاظت کرتی ہے، جو اس کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ اب ہم بات کریں ریبس یعنی پسلیوں کی، تو پسلیاں ریبس کی کل تعداد جو ہے وہ 24 ہوتی ہے، 24 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ پسلیاں یعنی ریبس دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہڈیاں پچھلی طرف ریڑھ کی ہڈی سے اور اگلی طرف سینے کی ہڈی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ لمبس کی بات کریں تو لمبس یعنی انسان کے پیروں اور ہاتھوں کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں وہ لمبس کہلاتے ہیں۔ ہاتھ اور پیروں میں کل 120 ہڈیاں ہوتی ہیں، جن میں کچھ ہڈیاں چھوٹی اور کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ جسم کی سب سے لمبی ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے، جسے فیمر کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصے کیسے حرکت کرتے ہیں؟ ہم جھک کر کوئی کام جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے پیر پھیلا کر رہ سکتے ہیں، اپنے پیر ہلا سکتے ہیں، گردن گھما سکتے ہیں۔ ہڈیاں کیسے حرکت میں مدد دیتی ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو جواب معلوم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جواب لازمی دیجیے گا۔ اب ہم بات کریں جوائنٹس یعنی جوڑ کی، تو انسان کے جسم میں بہت سارے جوڑ ہوتے ہیں۔ 2 ہڈیاں آپس میں جہاں ملتی ہیں وہ حصہ جوڑ یعنی جوائنٹس کہلاتا ہے۔ 2 ہڈیاں جہاں ملتی ہیں ان کو جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ جوڑ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی حرکت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصے مختلف انداز سے حرکت کرتے ہیں۔ مثلاً ہماری کلائی اور کہنی ایک ہی بازو کا حصہ ہونے کے باوجود مختلف طرح سے حرکت کرتے ہیں۔ اب جوڑوں کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں کندھے کوہلے کے جوڑ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کندھے اور کوہلے کے جوڑ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کے جیسے آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں جوڑ بال اور ساکٹ جوڑ یعنی بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کہلاتے ہیں۔ اس میں ایک ہڈی کا سر جو کہ گیند کی شکل میں یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے گیند کی شکل کا ہوتا ہے، دوسری ہڈی کے سرے میں چھوٹے سے کھول میں جا کر فٹ ہو جاتا ہے۔ اس جوڑ کی وجہ سے ہڈی کسی بھی سمت میں آسانی سے حرکت کر سکتی ہے۔ اب کہنی کی بات کریں تو یہ کہنی کی تصویر، کہنی گھٹنے اور انگلیوں کے جوڑ جوائنٹ یعنی کہ ہنگ جوائنٹ کہلاتے ہیں۔ یہ جوڑ دروازے کے جوڑ کی طرح اعضاء کے آگے اور پیچھے حرکت میں مدد دیتا ہے۔ یہ جوڑ یعنی بال اینڈ ساکٹ کے مقابلے میں زیادہ لچکدار نہیں ہوتا۔ اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سر یعنی کھوپڑی ریڑھ کی ہڈی سے پوٹ جوائنٹ کی مدد سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس جوڑ میں ایک ہڈی دوسری ساکت ہڈی کے گھیرے یعنی رنگ میں گھومتی ہے۔ اب کلائی کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو کلائی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ کلائی ٹخنے اور ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ گلائڈنگ جوائنٹ کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ اس جوڑ میں 2 ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر پھسلتی ہیں، جس کی وجہ سے آگے اور پیچھے حرکت ممکن ہو جاتی ہے۔ جانداروں کے جسم کی بناوٹ، ان کی چال ڈھال اور
حرکات کی ذمہ دار ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں میں مشترک چیز ان کے پر ہیں، دونوں اڑ سکتے ہیں۔ اڑنے والے کیڑوں مکوڑوں میں پروں کے 2 جوڑ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ پرندہ نظر آ رہا ہے، تو ان کے 2 جوڑ ہوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کے جسم میں ہڈیاں اور عضلات نہیں ہوتے ہیں، یہ تو پرندہ ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، جبکہ کیڑے مکوڑوں کے جسم میں ہڈیاں نہیں ہوتی۔ پرندوں کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی لیکن مضبوط ہوتی ہیں، جس سے ان کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور اڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سینے کی ہڈی سے مضبوط عضلات جڑے ہوتے ہیں جو پروں کو حرکت دینے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو پر رکھنے کے باوجود نہیں اڑ سکتے، جیسے شتر مرغ، کیونکہ اس کا وزن اڑان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اب چیتے کی بات کریں تو چیتا 4 ٹانگوں والے جانداروں میں سے تیز ترین رفتار والا جانور ہے۔ اس کا دبلا پتلا جسم، مضبوط ہڈیاں اور عضلات اس کی تیز رفتاری کو ممکن بناتی ہیں۔ یعنی کہ چیتا اتنا تیز رفتار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی لمبی دم تیز بھاگتے ہوئے توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹانگوں کی لمبی ہڈیاں فاصلہ تیزی سے طے کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ڈیئرز، کیا آپ جانتے ہیں کچھ جاندار بڑی تعداد میں ہر سال ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ مائیگریشن اس لیے ہوتی ہے کہ جاندار موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکیں، بہتر طور پر غذا تلاش کر سکیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ مائیگریشن کرنے والے جانوروں میں پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور شامل ہوتے ہیں۔ جب موسم کی شدت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جاندار اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے نقل مکانی نہیں کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر کرتے ہیں۔ تو ڈیئرز، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک اینڈ ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرا آپ لوگوں سے ایک سوال، جیلی فش کا ڈھانچہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ اگر ہو سکے ممکن تو آپ گوگل سے تصویر نکالیے، کہیں سے سرچ کیجئے اور اس کی پکچر مجھے کمنٹ سیکشن میں سینڈ کیجئے گا۔ اگر نہیں تو آپ دوسرے سوال کا جواب دیجئے گا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کون سے جانور نقل مکانی کر کے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اپنی نیک دعاؤں میں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے تو اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شامل کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔